अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे हैं रमज़ान सीरीज़ और उसमें हमने कल किया था दुआ के ऊपर, और दुआ की अहमियत, दुआ की फजीलत, उसके बारे में किया था। आज हम कुछ ज़रूरी बातें दुआ के मुतालिक करेंगे। एक तो ये कि दुआ किन औक़ात में ज़्यादा अफजल है, और ऐसा क्यों होता है कि दुआ कबूल नहीं होती, या हमें लगता है कि दुआ कबूल नहीं हुई। और ये एक सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। ठीक है। सो हम इसके बारे में पता करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी। ओके। इमाम इब्न अल क़य्यम अल जौज़िया कहते हैं कि दुआएं और तवद्दुज़ात, तो जो हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ दे दे, जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अस्अलुकल अफ़वा, अस्अलुकल जन्ना, अस्अलुकल खैर, आफ़िया, मुआफ़ात दायमा। तो अल्लाह से आप जब मांगते हैं वो एक तरह की दुआ है। और तअव्वुज़ात कहते हैं जब आप अल्लाह से पनाह मांगते हैं कुछ चीज़ों से जो आप नहीं चाहते। जैसे आप कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन शर। तो आप अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं कुछ चीज़ों से जो आप नहीं चाहते। ठीक है, और वो चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आप मांग रहे हैं। तो अल्लाह से दुआस और तावुज़ात, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये ऐसी हैं जैसे हमारे हाथ में एक हथियार। आपको पता है जब हम बैटल फील्ड में जाते हैं, पहले ज़माने में जब लोग बैटल फील्ड में जाते थे, तो एक हाथ में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में शील्ड। तो लोग क्या करते थे कि तलवार से वार करते थे और शील्ड से डिफेंस करते थे। तो शील्ड तो इतनी बड़ी शील्ड होती थी, वो उनके सामने रहती थी, जो उनकी डिफेंस मैकेनिज्म थी। तो जब कोई मारता तो वो अपना छुपा लेते और फिर वो वार इससे करते। तो डिफेंस के लिए आपको दुआ चाहिए और वार करने के लिए आपको तावुज़ात चाहिए, ताकि आप डिफेंड करें बुराई से अपने आप को मांग के अल्लाह से, और अल्लाह से आप पनाह लें हर शर से, हर बुराई से। ठीक है, तो दुआ इज लाइक अ वेपन, एक हथियार है हमारे हाथ में। लेकिन ये हथियार उतना ही तेज होगा जितने हम मजबूत होंगे। अगर हम मजबूत नहीं हैं तो हमारा हथियार भी वीक होगा, डिफेंस के लिए भी वीक होगा, वार के लिए भी वीक होगा। ना हम अपने आप को बचा सकेंगे, ना हम प्रोटेक्शन कर सकेंगे, सेल्फ डिफेंस कर सकेंगे, यानी हमारी दुआ में जोर नहीं रहेगा, और ना ही हम वार कर सकेंगे, यानी ना ही हम अपने आप को बचाव कर सकेंगे, दोनों तरह से। ठीक है, सॉरी, मेरे आई हैव टू वेयर ग्लासेस बिकॉज मेरे आँख से पानी जा रहा है, सॉरी। ओके, सो दे आर लाइक अ वेपन। ठीक है, और कोई भी वेपन या टूल वो उतना ही स्ट्रांग होगा जितने आप स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और अगर आपको पता है कि आपका अगर टूल परफेक्ट है, फ्री फ्रॉम ऑल फॉल्ट्स, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो आप याद रखें द आर्म ऑफ द पर्सन ओके यूजिंग इट शुड बी स्ट्रांग and there is no stopping him, okay, then he can just go and kill the enemy। आप जाके बस फिनिश कर सकते हैं अपने दुश्मन को।
لیکن اگر ان 3 فیچرز میں سے کوئی بھی ایک چیز میں کمی ہے، آپ کو اگر آپ کا اگر آرم مضبوط نہیں ہے، یا آپ کا ٹول مضبوط نہیں ہے، یا آپ کا ڈیفنس کا شیلڈ مضبوط نہیں ہے، تو اگر ان میں سے ایک بھی چیز میں کوئی خرابی ہوگی تو آپ ڈیفینیٹلی اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس وجہ سے جو ہم نے دعا کی ایٹیکٹس کی تھی اس کو مد نظر رکھ کے اس کی جو رولنگز ہیں اس کو پوری طرح سے فلفل کیا جائے، اور ہم جب دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو اس کی حمد و ثنا کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و صلات کے بعد، ہم اپنے لیے اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کلین رکھیں، اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اچھا مسلمان بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ہم کل کر چکے ہیں، ہم ان کو کچھ ریپیٹ بھی کریں گے، اور آج کے پوائنٹس میں آپ کو جلدی جلدی بتاؤں گی۔ جو چیزیں ہم کل کر چکے ہیں ان کو میں دوبارہ الیبریٹ نہیں کروں گی، صرف ان کو پوائنٹس میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی کہ ہمارا دعا میں اخلاص بہت ضروری ہے، کہ ہم دعا میں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی دعا پیش کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے اور بار بار دہراتے ہیں ہم اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جس میں سورہ غافر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو کتنا ہی دوسروں کو برا لگے، کافروں کو برا لگے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو برا لگے، کوئی بات نہیں، پر تم رجوع کرو، رجوع کرنے والوں کے ساتھ، اے رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ٹھیک ہے، خواہ تمہارا یہ فعل تمہارے کافروں کو کتنا بھی برا لگے۔ تو sincerity in دعا means having the firm belief that the one upon whom you are calling، جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اور وہی ہے جو آپ کو دے گا ہر کچھ جو آپ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، ریپینٹنس۔ آپ کو استغفار کے وقت بھی بتایا، ٹو ریپینٹ مینس ٹو ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وچ از توبہ۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف توبہ اور استغفار ہمیشہ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے۔ اگر گناہ جمع ہو جائیں تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے یہ کہ سنسیریٹی نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اگر آپ نے توبہ اور استغفار نہیں کیا ہے تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر تو کیا ہو گیا دعا کا انداز؟ حمد و ثنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور پھر ہم توبہ استغفار کریں اللہ سے، اس کے بعد کچھ مانگیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ نوح میں آیت نمبر 10 سے 12 تک، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی سے آپ دل سے معافی مانگ کر دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے بدلے میں کیا کیا ریوارڈ ملتا ہے آپ کو؟ ادھر 3 چیزوں کا ذکر ہے، کیا کیا ریوارڈ ملے گا؟ اللہ بارش برسائے گا، اللہ مال میں اضافہ کرے گا، اللہ اولاد میں اضافہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ہوگا اگر آپ اللہ کی طرف معافی مانگ کر رجوع کر کے اللہ سے مانگیں گے۔ تیسری پوائنٹ ہے beseeching humbly oneself, hoping for Allah's reward and fearing his punishments۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں پورے اپنے جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کچل کر مسل کر بس اللہ کے سامنے ہمبل ہو کر پورے انکساری عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب آپ پکارتے ہیں اس کے ساتھ امید رکھیں دل میں کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن امید کے ساتھ ساتھ اس کی پنشمنٹ کا بھی احساس رکھیں کہ اگر مجھے معافی نہ ملی تو مجھے سزا بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کی شیورٹی نہیں رکھیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے. تو اللہ چاہے گا معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پکڑ بھی لے گا، وہ اس کی مرضی ہے. سوری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 55 میں، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو آپ کو کیسے دعا کرنی ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی دعا رد نہ ہو. 4th پوائنٹ، اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو آپ ارجنٹلی بس اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے اور دعا کو ریپیٹ کر رہے ہیں without getting exasperated or bored. بیزار نہیں ہونا ہے دعا مانگ مانگ کے، اوکے، اور بور نہیں فیل کرنا ہے کہ اتنی دن سے یہی بس دعا کر رہی ہوں میں، بس یہی تو دعا کر رہی ہوں میں. کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. ٹھیک ہے، اور 2-3 بار میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کوئی دعا آپ کو بہت زیادہ چاہیے 3 بار مانگو، 3 بار مانگو اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اس طرح مانگتے تھے. 5واں پوائنٹ. تو 4th پوائنٹ کیا تھا؟ بیزار نہیں ہونا ہے، بور نہیں ہونا ہے، دعا کو ریپیٹ کر کے کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ریپیٹ کر کے بور ہو گئے یا آپ بیزار ہو گئے تو پھر آپ کی دعا کا اثر ختم ہو جائے گا. 5واں پوائنٹ ہے کہ دعا زیادہ کرو تب جب تمہارے حالات اچھے ہوں. اوکے، تو میکنگ دعا ایٹ ٹائمز آف ایز، جب آپ کے حالات اچھے ہوں خوب دعا کرو، اور جتنی آپ زیادہ دعا کرو گے اس ٹائم پر جب اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور جب آپ تکلیف میں آتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد کرو اللہ کو اپنے اچھے وقت میں تو وہ تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد کرے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. 6th point, seeking to draw closer to Allah by calling upon Him to His most beautiful names. کل میں نے کیونکہ اس کی ڈیٹیل بتا دی تھی تو آج میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی، صرف اتنا بتاؤں گی کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اچھے اچھے ناموں سے پکارنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کو. اس کی ایٹریبیوٹس آپ کو ریمائنڈ کرنی ہے خود کو کہ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو ذل جلال والاکرام ہے، اللہ تو اللہ کل شین قدیر ہے، اللہ تو جبار ہے، تو فتاح ہے، تو سلام ہے. تو آپ یاد کریں اللہ کو بہترین ناموں سے اور اس کو کہیں کہ آپ میری زندگی میں یہ جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں، آپ کی صفات ہیں، یہ سب چیزیں میری زندگی میں لائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آراف میں آیت نمبر 180 میں 180 میں، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھتے ہیں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. اور میں نے کل آپ کو یہ آیت بھی سمجھا دی تھی. 7th point is choosing the clearest and most concise words and the best of du'as. ٹھیک ہے، the best of du'as obviously are the du'as of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر لوگ بہت ہی فینسی دعائیں بنا کر واٹس ایپ کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کم آن ناؤ وی ہیو ٹو ریڈ دس دعا، اب یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے اور اس کو آگے بڑھانا، اس چین کو مت توڑنا. استغفر اللہ، یہ سب نان اسلامک ویز ہیں.
یہ جو چین میسیجز ہے نا، دس اٹ سیلف از نان اسلامک. جہاں کوئی چین میسیج ہے اس چین کو پہلے آپ توڑ دیں، اس لیے کیونکہ یہ چین میسیجز آر ناٹ اسلامک میتھڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایسے چین میسیجز مدینے سے مکے تک بھیج سکتے تھے، پر انہوں نے ایسے نہیں کیا. جو چیز انہوں نے نہیں اپنائی اسے ہم نہیں اپنائیں گے. اور یہ چین میسیجز تب بھی چلتے تھے، کفار میں تھے، مشرکین میں تھے، اور اب بھی چلتے ہیں. تو وی شوڈ ناٹ یوز دوز میتھڈز وچ آر ڈن بائی دیم، چاہے وہ دعا ہی کیوں نہ ہو. جو دعا آپ کو کرنی ہے آپ کریں، جو دعا مجھے کرنی ہے میں کروں گی. ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ لوگ چین میسیجز کے علاوہ لوگ بہت اچھی دعا لکھ کے بھیجتے ہیں، ایسے 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 کر کے مانگو اللہ سے کہ میرے فلاں کے لیے ایسے دے دو، ہمارے لیے ایسے کر دو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس میں کوئی کمی ہے؟ یقین کریں، اگر آپ دعائیں دیکھیں جو ربنا والی دعائیں ہیں، 40 کچھ تقریباً دعائیں قرآن میں موجود ہیں جو انبیاء کی دعائیں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا، یہ آپ کو پتہ ہے کتنی ساری دعائیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. ایک ایک دعا کو اچھی طرح سے معنوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، دے آر کمپریہنسو دعائیں. یہ تو قرآن کی دعائیں. اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ہم نے سنی ہیں وہ پڑھ لیں. وہ کم پڑ گئی ہیں جو ہم اپنی اب لکھتے ہیں. ہاں، اپنی جو ہماری ذاتی دعائیں ہیں ہم اپنی ذاتی دعائیں اپنی زبان میں مانگیں، جو بھی ہم مانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کنفیوز نہیں کریں، دعاؤں کو ڈیکوریٹ مت کریں. جو دعائیں ہیں اس کی کوالٹی دیکھتا ہے اللہ. ٹھیک ہے. آپ کون سی دعا کریں. اور اگر آپ قرآن کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے بہت پسند آئے گی بات. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا کریں گے تو آپ ایک سنت بھی نبھائیں گے، تو آپ کو دعا کرنے کا بھی اجر ملے گا اور سنت نبھانے کا بھی اجر ملے گا. تو اس بارے میں اچھی طرح سے یاد کر لیں. ایک رول یاد رکھیں، قرآنی دعائیں اور سنت والی دعائیں، ٹھیک ہے، وہ سب عربی میں ہوتی ہیں. وہ آپ اپنے اتحیات کے بعد بھی، اتحیات اور درود کے بعد جو دعائیں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں یا مسنون دعائیں. اور آپ اگر وطر میں ہیں تو وطر کی دعا کے بعد آپ قرآنی دعائیں اور سنت کی دعائیں مانگ سکتے ہیں. تو یہ دو جگہ ہو گئی جہاں آپ قرآنی دعائیں اور سنت کی دعائیں مانگیں گے. سجدے میں آپ اپنی پرسنل دعائیں مانگیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ سجدے میں قرآن کی دعا مانگنا منع ہے، قرآن پڑھنا سجدے میں منع ہے. سجدے میں پرسنل معاملہ ہے، یہ بٹوین یو اینڈ اللہ. اپنی دعائیں مانگ لیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو دعا مانگنی ہے وہ آپ سجدے میں مانگیں گے، اور اتحیات کے بعد اور وطر کے بعد آپ کو، یس آف کورس. فرحین نے پوچھا ہے کہ کیا ہم دعا اپنی زبان میں مانگیں گے. ظاہر ہے اگر میں سجدے میں یہ مانگنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا پین گم گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گم گیا ہے، پلیز مجھے بتا دیں اور مجھے وہ مل جائے، یا میری چابی گم گئی ہے وہ مجھے مل جائے. اب میں اس کو دوسری زبان میں تو نہیں بول سکتی. اور جو چیز میں اپنی زبان میں بولنا چاہتی ہوں اس میں مجھے جو ایسنس ہے، جو میننگ ہے، جو میں دل سے بولوں گی اس کی بات ہی اور ہوگی. تو جب آپ بولیں اپنے دل سے بولیں، اپنی زبان میں بولیں سجدے میں، لیکن اپنی زبان میں اتحیات کے بعد نہیں بول سکتے اور وطر میں نہیں بول سکتے. باقی پوری نماز میں آپ کوئی اور زبان یوز نہیں کر سکتے ایکسیپٹ سجدے میں. I hope I'm clear. ٹھیک ہے. So now one of the things that helps to get the response to dua is to seek the best times. اگر آپ کو دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ سوچتے ہیں کہ میری دعا کا مجھے کسی طرح اپنی دعا منوانی ہے اللہ سے، تو اس کا اچھا ٹائم چوز کریں. ٹھیک ہے. جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے ان وقتوں کا پتہ لگائیں. ہم انشاءاللہ وہ کون سے اوقات ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس کی لسٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ان کو آپ کیش کریں. یہ ایسا ہے کہ جیسے سالانہ سیل کب کب لگے گا، مہینے کی کس تاریخوں کو لگے گا، یا
ہفتے میں کتنے بار لگے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ کے پاس سیل کب لگے گا، اور جا کے آپ اپنے کیش کر لیں دعائیں. ٹھیک ہے، اوکے. اور دعائیں کب، اب تک میں بتا رہی تھی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اب میں بتا رہی ہوں کہ دعا قبول کب کب ہوتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب تو بتا دیا کہ اگر گناہ کیا اور معافی نہیں مانگی یا خلوص نہیں تھا تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وقت تو میں آپ کو باقی سارے بتاؤں گی کہ کون کون سے اوقات ہیں. اس سے پہلے میں وہ معاملات بتانا چاہتی ہوں جو آپ کو دعاؤں کا یعنی آپ کی دعاؤں کو ایلیجیبل کرتا ہے یا مقبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ پہ کسی نے ظلم کیا ہے. جب لوگ آپ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو مظلوم کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر somebody has mistreated you or oppressed you، اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اور آپ کو oppress کیا ہے اور آپ کو ill treat کیا ہے، تو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اور پھر آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور وہ تو ویسے ہی سب حالات جانتا ہے، لیکن مظلوم کے اور اللہ کے بیچ میں پھر کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، اور وہ فوراً آپ کی دعا قبول کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے اگر آپ جیسے ابھی ہم رمضان میں ہیں تو بیسٹ ٹائم ہے، روزہ رکھا ہے آپ نے تو روزہ رکھ کر افطار سے پہلے اپنے لیے دعائیں کر لیں. 5 منٹ افطار سے پہلے بیٹھیں آرام سے اور اپنے لیے جو دعا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ آپ کا روزہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، اور روزہ کمپلیٹ ہوتے وقت کچھ بھی آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا. اس کے بعد جیسی اذان ہو، اذان کے بعد دعائیں مت شروع کریں. جیسی اذان ہو کھجور کھائیں بسم اللہ کہہ کر، پانی پئیں، اور اس کے بعد آپ اپنی دعا کریں جو سنت سے ثابت ہے. ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا تو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ نے کچھ کھا لیا ہو اور 2 گھونٹ پی لیے ہوں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گئی میری بھوک اور پیاس، اور تر ہو گئی میری رگیں، اور میرا اجر میرے رب کے پاس ثابت ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ سفر میں ہیں تو مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ ٹالتا نہیں، تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی ڈیسپریٹ نیڈ میں ہیں، جب آپ کسی تکلیف میں پھنس گئے ہیں، کوئی ڈیسپریٹ نیڈ آ گئی ہے آپ کو، جیسے کوئی ہاسپٹل میں پھنس گیا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ میں پھنس گیا ہے، یا کسی کے گھر میں کوئی لوٹ مار ہو رہی ہے، یا کوئی ایسی ڈیسپریٹ سچویشن ہے، یا کوئی ایسی حالت میں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کل کرایہ دینا ہے، یا علاج کے لیے دوا لینی ہے، یا اس طرح کی کوئی بہت ڈیسپریٹ سچویشن جب ہو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے آپ کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی ڈیسپریٹ سچویشن میں آپ دعا کر کے اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں. بس سنسیریٹی ہونی چاہیے دعا میں، اور باقی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ چیزیں جو آپ کی دعا کو قبول ہونے سے دور کر دیتی ہے. نمبر 1، اگر دعا ہی کمزور ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ایسی کمزور سی دعا مانگی ہو، یا ایسی دعا مانگی ہو، یا ان اپروپریٹ طریقے سے مانگی ہو، یا دعا کا صحیح حق نہ ادا کیا ہو، اللہ کی حمد و ثنا نہ ہو، اس میں کوئی خلوص شامل نہ ہو، ٹھیک سے دعا نہیں کی ہو، چلتے پھرتے بھی اچھی دعا نہیں کی ہو، تو ایسی دعا کمزور دعا ہوتی ہے. اور پھر یا تو ایسی دعا مانگی ہو جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جیسے آپ نے دعا مانگی کہ اللہ میں مجھے کبھی موت نہ آئے،
اب یہ بتائیں کوئی دعا ہے؟ جیسے ایک لڑکی کی ماں گزر گئی اور میں اس کے پاس ہی تھی، اس نے کہا کہ دور شور آنٹی آپ کہتی ہیں کہ اللہ سے ہم جو مانگیں گے وہ اللہ دے گا؟ تو میں نے اس سے کہا ہاں، کیوں، کیا مانگنا ہے؟ تو اس پہ سے اس نے کہا میری امی جو گزر گئی ہیں میں مانگ رہی ہوں اللہ کو کہ ان کو واپس سے زندہ کر دے، تو وہ تو نہیں سن رہا۔ میں نے کہا کیونکہ تم دعا ہی غلط مانگ رہی ہو، ایسے تھوڑی کوئی ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی کچھ تمیز ہونی چاہیے کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ تو مردوں کو بس زندہ کر دے، اور نہیں کر سکتا تو خدا نہیں۔ تو یہ تو سب کفر کی بات ہے۔ ہمیں کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، وہ تمیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو دعا مانگ رہا ہے وہ خود کمزور ہو۔ اب دعا کمزور نہیں ہے، لیکن جو دعا مانگ رہا ہے وہ خود کمزور ہو۔ کس طرح کمزور ہو؟ اس کی نیت کمزور ہو، اس کا ایمان کمزور ہو، اور اس کے دل میں کوئی خاص خوف خدا یا اللہ کا کوئی پیار نہ ہو، کیونکہ سب دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی بیٹھ گیا دعا مانگنے، اس کے اندر کوئی فیلنگز نہ ہوں، تو ہی از اے ویک پرسن، ہی از اے ویک مسلم۔ ایسے لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ they will pray without paying any attention to the دعا۔ تو جب آپ دعاؤں کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ کی اپنی اٹینشن، اپنا دل، اپنا خلوص شامل نہ ہو، آپ بیٹھ گئے دعا میں جمع ہو گئے لوگوں کے ساتھ اور پھر آپ زبردستی رونے کی کوشش کر رہے ہیں، رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، رونا آ نہیں رہا ہے۔ میں نے ایسے بھی جگہوں پہ گئی ہوں، اللہ معاف کرے اور اللہ ہمیں ایسی جگہوں سے بچا کے رکھے۔ کچھ ایسی محفلوں میں جانا ہوا جہاں پہ وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ اب دعا کریں گے اب ہم سب مل کے دعا کریں گے، اور اب رونے کی کوشش تو کرو، تو کیا ہم ایکٹنگ کریں اللہ کے سامنے؟ Are we trying to fool اللہ سبحانہ وتعالی؟ نعوذ باللہ۔ آپ اللہ کے سامنے ایکٹنگ مت کریں۔ رونا نہیں آ رہا ہے تو نہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے تو آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنے دکھی ہیں دل سے، ٹھیک ہے۔ ایکٹنگ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں اللہ کے سامنے۔ جو رونا آئے گا وہ خود آ جائے گا، وہ تو رکے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نہیں آ رہا ہے اس کو آپ کتنی بھی ایکٹنگ کریں گے، جسٹ لک اگلی، it will not look nice, and you cannot convince Allah subhanahu wa ta'ala, doesn't he know that you are actually not crying؟ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسی دعائیں جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ویک دعائیں، the person is weak، دعا is weak، دونوں کنسیڈر ہو جاتے ہیں۔ Third point، the reason why the dua is not answered may be because he has done something that Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden۔ تو کوئی آدمی نے اگر کوئی حرام کام کیا ہے یا حرام کمائی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، تو obviously اس نے اس گناہ کو دھونے کی کوشش نہیں کی، اس گناہ کی معافی نہیں مانگی، اس گناہ کا صدقہ نہیں دیا، تو وہ گناہ اس کے سر پر ہے، اور اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب آپ کی دعا پھنس جائے تو اپنی طرف نظر کر کے دیکھیں کہ کیا میرا کوئی گناہ رہ گیا ہے، کسی کا صدقہ دینا ہے، کس دعا کی مجھے معافی مانگنی ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ، کنزیومنگ حرام ویلتھ۔ Now this is one of the major reasons why dua is not answered۔ اور میں نے آپ کو اس کے لیے پوری ایک حدیث سنائی تھی کل، کہ ایک آدمی ہے ڈیزرٹ میں جاتا ہے اتنی محنت کر کے، سفر کر کے، پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، اس کے بالوں میں بھی ریتے، کپڑوں میں بھی ریتے، اور وہ دعا اٹھا کر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے فلاں فلاں دے دے، اور اللہ اس کو کہتا ہے کہ جو تو نے کپڑے پہنے وہ حرام ہے، جو تو نے کھایا ہے وہ حرام ہے، جس سواری پہ تو آیا ہے وہ حرام کے پیسوں سے آئی ہے، تو تیری ہر چیز مجھے مقبول نہیں ہے، میں نے کوئی چیز قبول نہیں کی اور تیری دعا قبول نہیں ہو سکے گی۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ڈو ناٹ لیو آن حرام مینس۔ اور یا سود، بینک کا انٹرسٹ پہ زندگی گزارنا، تو ان کی بھی دعائیں جو ہے وہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی ہیں، فار دس ریزن کہ وہ لوگ سود کا مال کھاتے ہیں یا سود کی کمائی پہ جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے۔ ففتھ پوائنٹ، ٹرائنگ ٹو hasten the response of your دعا۔
اگر آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی ہے بس مجھے اس کا جواب فوراً مل جائے، اے اللہ مجھے اس کا جواب آج ہی دے دینا، مجھے اس کا جواب فوراً چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی بھی رسپانس کو حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے گا دعا کا، ٹھیک ہے، سو لانگ ایز ہی از ناٹ امپیشنٹ اینڈ سیز آئی میڈ دعا بٹ اٹ واز ناٹ آنسرڈ. آپ جب بھی ایسے سوچیں گے کہ مجھے تو دعا چاہیے، مجھے دعا کا جواب چاہیے، میں تو دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ پھر دعا آپ کی رد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 6 پوائنٹ، میکنگ دا دعاز کنڈیشنل سچ ایز سینگ، آپ کنڈیشن اس طرح کریں، اور اللہ مجھے معاف کر دینا اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر دینا اگر تو چاہے، نہیں نہیں مجھے معاف کر دینا، مجھ پر رحم کر دینا. تو ڈونٹ میک اے کنڈیشن کہ اگر تو چاہے، آپ کو تو چاہیے ہی چاہیے اللہ کی معافی. آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گے؟ کس سے معافی لیں گے؟ کیسے اپنے آپ کو ریڈیم کریں گے؟ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ Another important point is to realize that the response of the dua takes many forms. یہ آپ یاد رکھیں کہ دعا کا جو جواب ہے وہ کئی فارمز میں آتا ہے. کون کون سے فارمز میں آتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسپونڈ کرتا ہے امیڈیٹلی جیسے ہی آپ دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فلفل کر دیتا ہے یا قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک فارم ہے دعا کی قبولیت کا. دوسری دعا کی قبولیت کا ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز دے دے، پر اللہ وہ نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس دعا کو کیونکہ اللہ نے قبول کیا ہے، اس کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے کیونکہ اس کی کوئی ریزن ہے، وزڈم ہے اس کے پیچھے، لیکن وہ اس کے بدلے آپ کے پاس سے کوئی شر کو ہٹا دیتا ہے، کوئی ڈینجر کو ہٹا دیتا ہے، کوئی پرابلم کو ہٹا دیتا ہے، کوئی کلیمٹی کو ہٹا دیتا ہے، تو کچھ آپ کے پاس سے ہٹا دیتا ہے جو تکلیف آپ کے پاس آنے والی ہو. یہ بھی ایک ذریعہ، ایک طریقہ ہے اس کی دعا کی قبولیت کا. پھر تیسرا طریقہ ہے کہ وہ آپ کے لیے جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کے لیے آسان کر دے گا اس چیز کو حاصل کرنا، اوکے، اور یا وہ یہ کرے گا کہ اس چیز کو آپ کے لیے ہٹا رکھے گا، دے گا نہیں، یہاں اس کے بدلے یہاں دنیا میں کچھ اور دے دے گا آپ کو، اور وہ دعا آپ کے لیے آخرت کے لیے بچا لے گا تاکہ وہ آپ کو آخرت میں بہت بھرپور دے، لیکن دنیا میں بھی اس کے بدلے میں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا ضرور. تو دیز آر دا فارمس دیٹ دا دعا از ایکسیپٹیڈ، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو یہاں پر اب تک جو باتیں بتائی ہیں وہ بتائیے کہ کن چیزوں سے دعا قبول ہوتی ہے اور کن چیزوں سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب تک تو یہی بتایا ہے. میرا خیال ہے کہ I think I've already given a 40 minutes talk, so we will do the اوقات of دعا tomorrow. یا آپ کہیں تو میں کر دوں complete because it's just because it's not a few, but I don't have to really explain much in this. I will try not to explain anything. بتا دیتی ہوں، پھر اگر کسی کو ایکسپلینیشن سمجھنی ہوگی تو پھر میں آپ لوگوں کو اگلی نشست میں بتا سکوں گی. ابھی میں آپ لوگوں کو جنرلی شارٹ میں بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ سارے اوقات ہیں، کوئی 20 اوقات ہیں ہمارے پاس جس میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1، ابھی ہم رمضان میں ہیں تو وی ہیو ٹو کیش آن اٹ، اٹ از لیلۃ القدر، ٹھیک ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے ہمیں آخری 10 راتوں میں، اور اگر ہمیں مل گئی، اس لیے ہمیں آخری تمام 10 راتوں میں دعائیں کرنی ہیں، صرف آڈ نائٹ نہیں، کبھی آڈ ایون نائٹوں میں. کوئی کبھی چاند کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تاریخوں کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو یس اٹ از ون آف دی آڈ نائٹس، اور ہمیں طاق راتوں میں ہی ڈھونڈنا ہے، لیکن باقی راتوں میں بھی اپنی بھرپور عبادتیں کرنی ہے. تو لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کی تو ہم بات الگ سے کریں گے،
اور اس میں ہم باقی باتیں لیلۃ القدر کے بارے میں ضرور کریں گے. فی الحال اتنا ہی کہ لیلۃ القدر از ون آف دا نائٹس آف دا لاسٹ 10 نائٹس آف رمضان امنگ دی 10 odd nights, اوکے, جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 2، رات کے آخری پہر کی دعا، جس کو لوگ قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ رات کے آخری پہر، اور آخری پہر کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے آج میں آپ کو اس لیے بتاؤں گی کیونکہ اب قیام اللیل کی بات پر بھی نہیں بتایا تھا آپ کو، اور ابھی آج دعا کے بارے میں بتا رہی ہوں تو ضرور بتانا پڑے گا آپ کو. آپ کو دیکھنا ہے آپ کس کنٹری میں ہیں، کیونکہ میری یہ ٹاک اس وقت یورپ میں بھی سننی جا رہی ہے، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، ٹھیک ہے، اور پاکستان انڈیا میں بھی، دبئی میں بھی. تو سب کی جگہ ٹائمنگ الگ ہے، سب کی جگہ مغرب اور فجر الگ ہے. اس وجہ سے بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کو اپنا رات کا آخری وہ پہر ڈھونڈنا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ مغرب کتنے بجے ہوتی ہے. سپوزنگ ہمارے یہاں اب لگ بھگ مغرب 7 بجے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کنکلوڈ کر رہی ہوں، میں منٹس میں نہیں جا رہی، میں گھنٹوں میں رہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. 7 بجے مغرب ہوتی ہے اور فجر کتنے بجے ہو رہی ہے ہمارے یہاں؟ سمجھیں آپ 4:30 بجے، اب تو 4:15 ہو گیا، تو لیٹس سے 4 بجے، ٹھیک ہے، 4 بجے تک، 4 سوا 4 تک فجر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. 7 بجے سے 4 بجے تک کتنے گھنٹے ہوئے؟ 8 9 10 11 12 1 2 3 4، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے، ٹھیک ہے، نہیں 9 گھنٹے، سوری 9 آورس، ٹھیک ہے. اب 9 آورس کے 3 حصے کیسے ہوں گے؟ ایزی ہے، 3 کو ڈیوائڈ، 9 کو ڈیوائڈ کریں 3 سے، 3 3 9. تو لاسٹ کے 3 گھنٹے کون سے ہو گئے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 4 بجے سحور ہوتی ہے تو 3 2 1، سو 1 بجے سے لے کے 2 3 4، 1 بجے سے 4 بجے تک از دا آخری پہر آف دا رات فار اس. اسی طرح ہر کوئی اپنا اپنا کیلکولیٹ کرے کہ مغرب کب ہوتی ہے. جیسے میں ایک بار انگلینڈ میں تھی تو مغرب تھی کوئی 9:45 بجے، تو سمجھیں آپ 10 بجے کیلکولیٹ کریں، اور 2:45 بجے تھی فجر، تو 2:30 بجے تک ہی ہم کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. سو کتنے گھنٹے تھے؟ ہارڈلی 11 12 1 2، بس 2:30 بجے تک تو پھر فجر ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو 4 گھنٹے تھے. اب 4 گھنٹوں میں آپ کو 3 حصے کیسے کرنے ہیں؟ تو it's 1.5 hour 1.5 hour 1.5 hour, so you have only 1.5 hour of the last, so it's from 1 o'clock to 2:30. We are lucky we have from 1 o'clock to 4 o'clock. That's our last third. تو سب کا لاسٹ تھرڈ الگ ہوگا، اپنا اپنا کیلکولیٹ کرنا ہے، اس لیے مجھے بتانا پڑا کیونکہ یہ دعا کا معاملہ ہے، قیام اللیل کا معاملہ ہے، صحیح وقت بتانا ضروری ہے. It's the last third part of the night which is in the depth of the night. اللہ سبحانہ و تعالیٰ comes down اور ہماری دعا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ، نماز میں، ٹھیک ہے، نماز میں آپ کو میں نے بتا دیا آپ کے پاس 3 جگہ ہیں دعا کرنے کے لیے. تو نماز میں بہترین وقت ہوتا ہے سجدے میں اپنی پرسنل دعائیں کرنے کا. اس کے علاوہ جو جنرل سنت اور قرآنی دعائیں ہیں جو بہت ہی کمپریہنسو اور ہولسم دعائیں ہیں، ان کو آپ اتحیات کے بعد پڑھیں. جتنی ساری دعائیں آپ کو آتی سب پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اتحیات کے بعد پڑھ لیں اور سجدوں میں اپنی پرسنل دعائیں پوری پڑھ لیں. اور دس واز دا اوپینین آف شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اینڈ شیخ عثیمین سے بھی پوچھا گیا تھا کہ جب کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرو تو اس کا کیا مطلب ہے، سلام سے پہلے یا سلام کے بعد؟ تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ سلام سے پہلے نماز یعنی پوری ہو گئی ہے اور آپ نے سلام نہیں پھیرا ابھی، اس کے بعد اپنی پہلی ساری دعائیں کر لیں پھر سلام پھیر لیں. تو اپنی پوری نماز کے بعد آپ اپنی ساری دعائیں کر سکتے ہیں، بٹ دیٹ از دا سنت اینڈ دا قرآنی دعائیں اتحیات کے بعد، ٹھیک ہے. چوتھی کون سا وقت ہے جس میں آپ کی دعا قبول ہوتی؟ سب کو پتہ ہے، اذان اور اقامے کے بیچ میں.
اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا کہ جب ہم ان کے لیے دعا کریں تو اذان اور اقامے کے بیچ میں کریں، اس لیے ہم ہر اذان اور اقامے کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ ٹھیک ہے، تو اذان اور اقامے کے بیچ میں اس دعا کے بعد آپ جو دعا مانگتے ہیں اپنی دل سے دعائیں مانگ لیں، اذان اور اقامہ کے بیچ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پانچواں، جب نماز کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے، اور لوگ جنگ کے لیے جب جنگ میں ہوں اور نماز کا ٹائم، اب آپ دیکھیں یہ ایک بہت خصوصی ٹائم ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جنگ میں نماز کے ٹائم میں جب صفیں بنتی ہیں اس وقت آپ جو دعا مانگیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، صلاۃ الخوف پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الخوف کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ آپ جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، اتنے خوف کے باوجود، اتنی ٹینس سچویشن کے باوجود آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس نماز کی بات ہی کچھ اور ہے اور اس نماز کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سکستھ پوائنٹ، بارش، جب بارش پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور سہل بن سعد بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے وقت ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو رد نہیں کرتا، ایک جب نماز کا ٹائم ہو جائے اذان اور اقامے کے بیچ میں، اور ایک جب بارش ہو جائے۔ تو بارش جتنی دیر آپ بارش میں ہوتے ہیں آپ اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ سیونتھ پوائنٹ، رات کا ایک پہر، اب یہ ہے کہ رات میں وہ کون سا مومنٹ ہے ہم نہیں جانتے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 757، During the night there is a time when the Muslim does not ask for the good of the world and the hereafter, but it will be given to him. And that happens every night. ہر رات کو ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو چیز مانگے گا یا دنیا اور آخرت میں بھی مانگے گا وہ اسے مل جائے گی، لیکن کوئی جانتا نہیں ہے کہ وہ وقت کون سا ہے، لیکن رات کا ایک پہر ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کروٹ بھی بدلو تو اللہ سے استغفار کی دعا مانگ لیا کرو، تمہیں نہیں پتا، شاید اس وقت تمہاری دعا قبول ہو جائے، شاید وہ اس وقت پل آ جائے، شاید اس وقت کوئی تمہارے آس پاس فرشتہ ہو اور وہ فوراً تمہاری دعا لے جائے۔ ایٹھ پوائنٹ، جمعے کے دن، جمعے کے دن ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک پل ایسا ہے جس وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، تو عصر اور مغرب کے بیچ میں خوب اللہ سے دعا مانگا کرو، عصر کے بعد اذکار پڑھ لو اور اس کے بعد اللہ سے خوب دعائیں مانگا کرو، کیونکہ وہ دعائیں کون سی گھڑی ہے پتہ نہیں جس گھڑی میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ نائنتھ پوائنٹ، when you're drinking زمزم، ٹھیک ہے، زمزم پیتے وقت اپنے لیے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، اور اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں صرف پوائنٹس میں جا رہی ہوں، ورنہ اس کے میں بہت بہترین آپ کو سٹوریز بتا سکتی ہوں اباؤٹ زمزم، ویسے ایکچولی حق نہیں ادا ہوگا اگر میں نے ایک سٹوری نہیں بتائی، تو تھوڑا سا بہت آپ لوگوں کے لیے ٹاک بھی مونوٹونس ہوتی جا رہی تھی، تو پوائنٹس ہیں سارے، لیکن آئی ٹیل یو اباؤٹ دا زمزم سٹوری۔ ایک بہت ہی بیوٹیفل سٹوری ہے کہ یعنی دس از ٹو انڈرسٹینڈ دا پاور آف دا خلوص اور دعا وتھ زمزم۔ ابھی آدمی مسجد نبوی میں تھا، ٹھیک ہے، اور یہ
یہ ہمارے وقتوں کی بات ہے، پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے۔ یہ آدمی مسجد نبوی میں تھا، اور آبویسلی مسجد نبوی کا جو ابھی بھی دستور ہے آپ کو پتہ ہے، جو لاسٹ تک جو دستور تھا، اب تو کورونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، لیکن دستور یہی تھا کہ مسجد نبوی کو رات کو عشاء کے بعد بند کیا جاتا تھا، پھر اس کی صفائی ہوتی تھی، پھر تہجد کی اذان کے ساتھ مسجد نبوی کھلتی تھی، پھر تہجد کے بعد فجر تک، اور فجر کے بعد پھر بند کر دی جاتی ہے مسجد نبوی، پھر دیر میں کھلتی ہے، کیونکہ وہ ان کو بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اٹس مسجد، تو اس کو صفائی کرنے کے لیے۔ اب ایک بندہ اندر گیا تھا، اور وہ کہیں کسی ایسے کونے میں سو رہا تھا کہ وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ He was just camouflaged with carpets. اس نے جو کپڑے پہنے تھے وہ کارپٹ کے رنگ میں مل گئے، اور وہ دکھائی نہ دیا، اور وہ اتنی گہری نیند میں سو گیا تھا، کیونکہ وہاں لوگ بندے اتنے تھک جاتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کے اوپر سے چڑھ کے جا رہے ہیں، اور وہ خراٹے لیتے ہوئے سو رہے ہیں، کیونکہ لوگ کبھی کبھی اتنا تھک جاتے ہیں کہ وہ کہیں بھی کسی حال میں بھی پھر وہ ایک دم وہ لاسٹ ریسورٹ ہوتی ہیں کہ وہ سو جاتے ہیں، پھر آپ اس کے آس پاس ان کے گھومیں، ان کے شور مچائیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بندہ بھی سو گیا، اور جب ان لوگوں نے، وہ لوگ صفائی کرنے والے اور جو مسجد بند کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے خوب سب کچھ چیک کیا، ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ جب انہیں کوئی نظر نہیں آیا تو انہوں نے مسجد کو بند کر دیا، یہ سوچ کے کہ سب مسجد سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مسجد بند کر کے تو چلے گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی باتھ روم نہیں ہے۔ یہ بندہ جب اٹھا تو اس نے جا کے سارے دروازے چیک کرے، اور آپ کو پتا ہے مسجد کتنی بڑی ہے، ایک ایک دروازے تک جاتے جاتے آپ کو چلنا پڑتا ہے 15 منٹ۔ تو اینی وے وہ سب دروازوں تک گیا، اس نے ریئلائز کیا کہ وہ مسجد میں بند ہے۔ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ جس ہال میں ہے وہ سارے دروازے اس کے بند ہیں، تو ہی از بین بلاکڈ اینڈ لاکڈ ان سائڈ دا مسجد، اینڈ ہی انڈرسٹوڈ ہی ہیز نو مینس ٹو گو آؤٹ سائڈ، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ وہ سو کر نیند سے اٹھا، واٹ ہیپنس ٹو آر ہیومن باڈی، جب ہم سو کے نیند سے اٹھتے ہیں ہم کو ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے۔ اب اس کو ٹوائلٹ جانا تھا، اس نے دیکھا میں تو لاک ہو گیا ہوں، اور مسجد کے اندر کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوری، تو مجھے ٹوائلٹ کے لیے باہر ہی جانا پڑے گا۔ اب باہر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے سن رکھا تھا یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، کہ زمزم وہی ہے جس مقصد کے لیے تم اس کو پیو، بس وہ دعا کر کے تم وہ مقصد سے پی لو تو وہ زمزم تمہارا وہ کام کرے گا۔ تو اس نے بیٹھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں پھنس گیا ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میں جان بوجھ کے نہیں یہاں پھنسا ہوں، میں سو گیا تھا اور یہ لوگوں نے مجھے ڈھونڈا نہیں، اور میں نے ملا نہیں، اور میں یہاں رہ گیا ہوں، اور اب مجھے باتھ روم جانا ہے اور میں جا نہیں سکتا ہوں، اور میرے پاس اور کوئی اور چارہ نہیں ہے، مگر مجھے یہ حدیث یاد ہے کہ اگر میں زمزم جس مقصد کے لیے پیوں گا وہ میرے لیے کارآمد ہوگا، تو یہ میرے ہاتھ میں زمزم ہے اور میں پی رہا ہوں کہ میرا پیشاب رک جائے، جب تک مسجد نہ کھلے مجھے پیشاب نہ آئے، بس یہ زمزم پیتے ہی میرا پیشاب کسی طرح رک جائے، کیونکہ مجھے جانا ہے کرنے، لیکن میں جا نہیں سکتا اور یہاں کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تو میری مدد کر۔ اب آپ سوچیں کہ جسے پیشاب آ رہا ہو اور وہ پانی پی لے تو اس کا تو پریشر اور بڑھے گا نا، لیکن یہ زمزم تھا، اور اس نے یہ سوچ کر جب یہ پیا تو اس کا پیشاب رک گیا، حتیٰ کہ جب ان لوگوں نے کھولا مسجد اور اس کو دیکھا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پوچھا پہلے تو کہ تم اتنی پوچھ گچھ تک بھی وہ ویٹ کیا اس نے، پھر اس نے کہا کہ آئی نیڈ ٹو رش ٹو دا ٹوائلٹ، اور پھر وہ باتھ روم گیا۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اس زمزم کی برکت سے یہ سہولت دی۔ تو زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے، جب بھی پیا جائے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ 10واں پوائنٹ اس جب آپ سجدے میں، تو ابھی جیسے فرحین نے پوچھا تھا مجھ سے کہ سجدے میں کہ ہم اپنی زبان سے دعا مانگ سکتے ہیں، آف کورس ہم اپنی زبان سے مانگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 482، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the closest
that a person is to his Lord is when he is prostrating. So say a great deal of duas then. جو انسان سجدے میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے بہت قریب ترین ہوتا ہے، اور اس وقت وہ اپنے لیے جو چاہے مانگ سکتا ہے. تو آپ اپنے لیے جو چاہے کسی اور زبان میں نہیں مانگ سکتے، اسی لیے اپنے لیے تو پھر انسان اپنی ہی زبان میں مانگے گا. ٹھیک ہے. 11واں پوائنٹ ہے، 11 پوائنٹ، جب آپ مرغے کی بانگ سنیں نا، ککڑوں کو، جب آپ سنتے ہیں نا، اس وقت اس نے کسی فرشتے کو اپنے آس پاس دیکھا ہے. اس وقت دعا مانگو، وہ گھڑی ہے دعا کی، اور اچھی اچھی چیزیں مانگ لو. جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، کیونکہ وہ فرشتہ فوراً آپ کی دعا کو اوپر لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. 12th پوائنٹ، جب آپ دعا کرتے ہو لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین، کسی بھی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ترمذی میں ہے، صحیح الجامی میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر اور اس عذاب سے ڈر کے اپنی قوم کو چھوڑ کے بھاگ نکلے تھے اور جا کے جمپ لگا لیا تھا سی میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا، اور انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین، ان گنت وقت مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نکال دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی تکلیف پریشانی میں جس مصیبت میں پھنس جائے وہ اللہ سے بہت زیادہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین، اے اللہ تیری ذات ہی پاک ہے اور تو قدرت والا ہے، پاک ذات والا ہے، اور میں ہوں گنہگاروں میں، اور میں ہوں گنہگاروں میں، انی کنتو من الظالمین. تو اللہ سے اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور اس کی پاک ذات کو اعلیٰ بتانا، اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے اور وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو اس کی تکلیف سے نکال لیتا ہے. 13 point, if a calamity befalls and he says inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati واخلف لی خیر منها. جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے، کوئی مصیبت ٹوٹ جائے، ایسی چیز ہو جائے جو آپ سے کچھ چھن جائے، آپ پہ کوئی ظلم کر بیٹھے، آپ کسی ٹراما سے گزر رہے، کوئی شاکنگ نیوز ہے، آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منها، کہ اے اللہ تو مجھے اجر دے اس مصیبت کے پیچھے، اور اے اللہ تو مجھے اجر دے اس مصیبت کے پیچھے اور اس سے بہتر عطا کر جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، یا جو مجھ سے چھن گیا ہے. 14 point, the prayer of people after the soul of the deceased has been taken. ٹھیک ہے. اب آپ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں کسی کی میت ہوئی ہے، کسی کی موت ہوئی ہے اور میت وہاں پہ موجود ہے. اب آپ آس پاس کھڑے ہیں، صرف اور صرف اچھی اچھی دعائیں کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، کیونکہ میت کے پاس فرشتے ہوتے ہیں. وہ فرشتے جو اسے لے جانے آئے ہیں، وہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کو لے جا رہے ہیں، اس کو لے کے واپس آ رہے ہیں باڈی میں، پھر اس کی باڈی کے ساتھ سوال جواب کریں. آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن فرشتے اس کے آس پاس ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2732، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پہلے تو آنکھیں بند کری ابو سلامہ کی، جب وہ گزر گئے وہ ان کے گھر گئے، اور ابو سلامہ رضی اللہ عنہ کی پہلے انہوں نے آنکھ بند کری. آنکھ بند کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب انسان کی روح جاتی ہے تو وہ انسان اپنی روح کو جاتا دیکھتا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، تو تم آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ اس کے بعد اس کو آنکھیں بند کرنے کا نہیں رہتا، لائف نہیں رہتی، تو اس لیے تم اس کی آنکھ بند کر دیا کرو. اور پھر یہ کہا کہ
کوئی غلط بات نہ کرے میت کے پاس بیٹھ کر، کوئی کسی سے کوئی بری بات نہ کرے، کوئی کسی سے کوئی بری بات اس گھر میں نہیں کرے جہاں میت ہوئی ہے، کیونکہ یہاں فرشتے ہیں اور وہ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ فرشتے بس they go on saying آمین to every word that is spoken there. So اچھی اچھی دعائیں کرو اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو چلا گیا اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ 15th point، دعا for one who is sick، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 919۔ سلامہ سے ملتی ہے یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب تم کسی بیمار کو وزٹ کرتے ہو تو اس سے بھی اچھی اچھی باتیں کیا کرو، وہاں بھی موجود ہوتے ہیں فرشتے جو آمین آمین کہتے ہیں، اور اس وقت تم اس مریض کے لیے اچھی دعا کرو جس کو تم دیکھنے گئے ہو، اور اس مریض سے دعا لے لو، کیونکہ مریض کے منہ سے بھی جو دعا نکلے گی اسے فرشتے آمین آمین کہیں گے۔ تو یہ ہے کہ جب اسی لیے ٹو گو اینڈ وزٹ دا سک از سم تھنگ ویری بینیفیشل فار اس، ٹھیک ہے۔ ان کا تو فائدہ ہوتا ہے، جن کو ہم ملنے جاتے ہیں ہمارا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم ان کو ملنے جاتے ہیں اور اگر وہ ہمیں جزاک اللہ خیر بھی کہہ دیتے ہیں تو ان کی یہ دعا ہمیں مل گئی اور جزا ہماری پکی ہو گئی اللہ کے پاس، کیونکہ اس نے کہا جزاک اللہ خیر اور فرشتے نے کہہ دیا آمین، ہمیں جزا مل کے رہے گی۔ اور جب جزا دینے والا اللہ ہے، کوئی آرڈنری انسان نہیں ہے، جزاک اللہ خیر، اللہ جزا دے گا اس کی، تو اللہ تو پھر اپنے حساب سے دے گا۔ تو کتنی بڑی دعا ہے یہ، اس کو آسان مت لیں، بیکاز ہم اتنی فریکوینٹلی بولتے ہیں، ہم نے اس کا ایسنس ہی بھول گئے ہیں کہ اس کا بہت بڑا مطلب ہے، اٹس ناٹ اے معمولی تھنگ۔ 16th point، the prayer of the one who has been wronged، اور اس وجہ سے کہا ہے ڈرو اس کی دعا سے جس کا تم نے دل دکھایا ہے، ڈرو اس کی دعا سے جس کا تم نے دل دکھایا ہے، جس کا تم نے دل توڑا ہے یا جس کو تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کا دل دکھایا ہے، تو یاد رکھو اس آدمی کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، اور اس کی ہر بات ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی 469 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 19 نمبر حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا The prayer of the one who has been wronged will be answered, even if it is an evil doer, for his evil doing is only against himself۔ تو اگر کوئی برا آدمی بھی ہے، this is from صحیح الجامی narrated by امام احمد، حدیث نمبر is 3382، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بندہ برا بندہ ہے، اگر آپ کی نظر میں وہ بندہ تھا ہی برا یا وہ بندی تھی بری، ٹھیک ہے، چاہے وہ بندہ یا بندی کتنے بھی برے ہوں، ٹھیک ہے، گنہگار ہوں، آپ کی نظر میں بالکل بہت برے مسلمان ہوں، لیکن آپ نے اگر ان پر ظلم کیا ہے تو یاد رکھیں وہ دعا، اگر اس کے منہ سے کوئی بھی بد دعا نکلی، اس کی دعا اگینسٹ یو ول بی ایکسیپٹڈ۔ So that is why the hadith starts with نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس بندے کی دعا سے جس کو تم نے ستایا ہے، جس کو تم نے رلایا ہے، جس پر تم نے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ تم نے رونگ کیا ہے، یاد رکھو اس کی دعا سے تم ڈرو، ایون اگر وہ کوئی ایول ڈوئر ہے، ایون وہ گنہگار ہے، سو واٹ، دکھایا تو دل نہ اس کا تم نے، تو اس کی وہ دعا قبول ہوگی تمہارے اگینسٹ بھی۔ تو بی fearful of such people and their dua۔ 17th point، the dua of a father for his child for his benefit, and the dua of a fasting person during the day of the fast, and the prayer of a traveler۔ یہ ساری نچوڑ ہے ایک حدیث میں، تو یہاں ہم کر رہے ہیں دعا آف اے فادر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے باقی چیزیں کر لی ہیں۔ تو دعا آف اے فادر for his child is accepted۔
تو اگر ایک باپ خلوص دل سے اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک باپ، یہ 18واں پوائنٹ ہے کہ اگر ایک باپ اپنے بچے کے لیے بد دعا دیتا ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پہ باپوں سے کہ پلیز تم لوگ اپنے اولاد کو، اپنی سواری کو اور اپنے آپ کو بد دعا مت دیا کرو، کیونکہ یہ قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 19واں پوائنٹ، دا دعا آف اے رائچس پرسن فار ہز پیرنٹس۔ جو انسان نیک ہوتا ہے اور نیکیوں کے کام کرتا ہے، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس کے ماں باپ کے لیے قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کہا نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، کہ اگر آپ نے نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ جب جب آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کے لیے دعا قبول ہوگی۔ اور 20واں پوائنٹ ہے دعا آفٹر دا سن ہیز پاسڈ از زینت اینڈ بیفور ظہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا، یہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ان کا یہ دستور تھا کہ جب زوال گزر جائے اور ابھی ظہر نہیں ہوئی ہے، زوال گزر گیا اور ظہر نہیں ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے زوال اور ظہر میں تقریباً 10 منٹس کا کچھ فرق ہوتا ہے، کیونکہ زوال کے گزرنے کے اراؤنڈ 15 منٹس بعد ہی ہم ظہر کی اذان سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ دس از دا ٹائم اینڈ دا گیٹس آف ہیون آر اوپن اینڈ آئی وانٹ اے گڈ ڈیڈ آف مائن ٹو اسینڈ ڈیورنگ دس ٹائم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور ظہر کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے اس وقت جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب جنت کے دروازے کھلیں تو میں کوئی نیک عمل وہاں بھیج دوں، اس وجہ سے وہ اس وقت دعا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کیا دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم اغفر لی، اور اسی طرح کی دعائیں تاکہ اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی اور اپنی مغفرت آپ نے مانگ لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 21واں پوائنٹ تھا، لاسٹ پوائنٹ، کہ دعا when getting up from the night of sleep، تو جب آپ نیند میں کبھی سوتے سوتے اٹھ جائیں اور اٹھ کر آپ کروٹ لینے لگیں تو اس وقت بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ پلٹ جائیں، اور کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے نیند کے سونے میں پلٹ کے اگر ایسی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھی ساری دعا کے بارے میں باتیں، اور بس یہی بتانا ہے ایک لفظ میں اور ایک دو لائنوں میں بتا دوں گی آپ کو کہ باپ کی دعا کا ذکر تھا، ماں کی دعا کا بھی ذکر کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں باپ اگر غصے میں اپنے بچے کو بد دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا نہیں سنتا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے۔ میں آپ کو اس کا ریفرنس بتا دیتی ہوں کیونکہ پھر آپ لوگوں کو بعد میں خیال آئے گا کہاں کہا تھا۔ لیٹ می جسٹ گیو یو دا کوئک ریفرنس آف دیٹ، میں نے یہاں لکھ کے رکھا تھا۔ Durre, it is not accepted. Yes, it's not accepted، میں ڈر گئی۔ Thank God. شکر الحمدللہ۔ اینڈ ور، یہ دس از فرام سورہ یونس، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں اپنے بندوں کی دعائیں، غلط دعائیں یعنی بد دعائیں سنتا، جو اپنے اوپر یا غصے میں اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں، جس طرح وہ دعائیں سن لیتا ہے تو سوچو کہ ان کی کیا بربادی ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ دعائیں نہیں سنتا،
ٹھیک ہے. So he says, so we leave those who expect not their meeting with us in their trespasses, wandering blindly in distraction. And he says that, and were Allah to hasten for mankind the evil they invoke for themselves and for their children, while in a state of anger, as He hastens for them, uh, sorry, hastens for them the good they invoke, then they would have been ruined. ٹھیک ہے. So we leave those who expect. This is the ayat number. آیت نمبر 10 سوری 11 آف سورہ یونس. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بد دعا اگر ماں باپ غصے میں دیتے ہیں بچوں کو تو وہ قبول نہیں ہوتا. تو ڈونٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ دیم, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ غصے کی بات تھی. ابھی میں نے آپ کو باپ کی دعا کا بتا دیا ہے, لیکن اگر ماں بھی دعا کرتی ہے تو اس کی دعا بہت پاورفل ہے, اس لیے ماں کی تو خدمت کر کے اس کی دعا لینی ہے. Alhamdulillah, if we are fortunate to have a mother who would make duas, we are fortunate. If we have a mother who we are not getting along and we have a problem with, even then, she is your mother. You have to just look after her and give her the due respect where it's required so that she gets her haq. اس کا حق اسے دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کا حق اسے نہیں دیں گے تو پھر وی آر ان ڈینجر. اگر اس نے اس وقت دکھ میں آ کر کوئی دعا ہمارے خلاف کر دی تو وہ ہمارے لیے بری ہوگی. لیکن اگر وہ غصے میں کرے گی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کو غصہ ہی نہیں پسند, غصہ شیطان سے آتا ہے. تو اس وقت وہ اگر وہ بد دعا دے گی تو وہ قبول نہیں ہوتی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے, بہترین دعائیں کرنے کی تمیز دے, توفیق دے, اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری باتوں کو جو ہم نے کی ابھی, جتنا کچھ ہمیں فائدہ مند تھا سب اللہ ہی کی طرف سے تھا, تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم جڑ کے بیٹھے اور اللہ کی بارے میں اور دعا کے بارے میں سیکھے اور سمجھے. اللہ ہمیں اس کے دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر عطا کرے اور ہر شر سے ہمیں بچا کے رکھے. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ.